बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मलिक तैमूर रबान और आप देख रहे हैं हर वक्त पाकिस्तान। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। लाहौर का मौसम जो है वो गर्म होता जा रहा है और गर्मी जो है वो वापस आ रही है। इस्लामाबाद के मौसम में भी जो हमेशा से ठंडा रहता था वो अब पूरा उसका पारा चढ़ा हुआ है। इतना चढ़ चुका है कि वज़ीर आज़म और उनके वज़रा जो हैं वो खुदकुश धमाकों और ड्रोन हमलों का कोई जिक्र शिक्र करते नज़र आ रहे हैं। किस पर ये हमले होने हैं, कौन से वज़रा जो हैं वो रिक्वेस्टें भी कर रहे हैं और तड़ियाँ भी लगा रहे हैं। अपने ही अरकान को बड़ी धमकी दे दी गई है। अप्रैल फूल होगा या मार्च कूल होगा, 3 तस्वीरें, 3 कहानियाँ, 3 चूहे, ये भी आज का मौजू है। तफसील के मुताबिक जो तहरीक अदम एतमाद है उस हवाले से जोड़ तोड़ अपने फ़ाइनल मंतकी अंजाम तक पहुँच चुका है और अपोजिशन ने अपनी जो हुकूमती नाराज़ अरकान हैं उनके साथ ही अपने नंबर्स पूरे कर लिए हैं। काफ लीग, बाप, बलोचिस्तान अवामी पार्टी और MQM ने भी अपना फ़ैसला आज जो है वो सुना देना है और काफ़ी इम्कान है कि ये जो हैं ये अपोजिशन के साथ जाते हैं। और अगर अपोजिशन के साथ जाते हैं तो इन 17 अरकान के साथ 179 का फिगर जो है वो अपोजिशन ईज़िली जो है वो अप्रोच कर लेगी। ख़बरें ये भी हैं कि इसके ऊपर जो अभी इतलात हैं वो ये हैं कि तहरीक अदम एतमाद की शायद नौबत ही पेश ना आए और इन तीनों इत्तेहादियों की जानिब से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह ऐसी कोई रेंज हो जाए। लंदन से ख़बरें हैं कि जी नवाज शरीफ साहब ने हामी बदली है वज़ीर आला के लिए पंजाब के परवेज़ इलाही की। ये खबर मेरे सोर्स के मुताबिक कन्फर्म नहीं हुई और ऐसा बिल्कुल भी जो है वो नहीं हो रहा और पुरानी तनख्वाहों पे ही काम करना है काफ लीग ने, चाहे जिस भी पार्टी में रहें। लेकिन काफ लीग ने कल वज़ीर आज़म के एक बयान के बाद इस चीज़ का ऐलान किया कि अगर वो पोजीशन के साथ जाते हैं तो अपनी सीटों से इस्तीफ़ा देंगे। और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी इशारों के नामे में ये कह दिया है कि जिसने जाना है जाएँ, इन्हीं वजारतों पे, इन्हीं सीटों पे ही काम करना होगा। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग सी सूरत हाल बन रही है। डी चौक पे जलसे का जिक्र सुना जा रहा है, बड़े ज़ोरों शोर से इसकी जो है वो पब्लिसिटी की जा रही है। हुकूमती तर्जुमान इस हवाले से ख़बरें फैला रहे हैं और वर्कर्स भी मुतहरक हो चुके हैं। आफजाबाद में कल के जलसे का हवाल भी आपको मैं देता हूँ जिसमें वज़ीर आज़म साहब ने कह दिया है कि आलू टमाटर ये जो चीज़ें हैं मैं इनके लिए नहीं आया और वो किन के लिए हैं उन्होंने उस चीज़ का भी जिक्र किया, उनके धमाके का भी जिक्र है। उससे पहले मैं डी चौक के जलसे के हवाले से थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। डी चौक मुल्का एरिया है जो नेशनल असम्बली है उसके पास। अच्छा, अब उसकी वजाहत जलसे में काफ़ी वजह जानने की कोशिश की जा रही थी इसकी वजूहात जानने के लिए, लेकिन अब जो वजूहात हुकूमती ही एंगल से सामने आ रही हैं वो पहले तो ये आ रही थी कि शायद ये जो है किसी और को पैगाम देना था और अवामी एक एतमाद लेने के हवाले से ये तैयारियां की जा रही थी। लेकिन अदम एतमाद के एक दिन पहले होने वाले जलसा जिसके बारे में ऐलान किया कि उससे एक दिन पहले होगा, इसमें बहुत सारी बातें जो थी वो राज में थी और खुफिया थी, जिसको कल फवाद चौधरी साहब ने डिस्क्लोज़ किया है। और उन्होंने पहले तो अपोजिशन को जो है वो तहरीक अदम एतमाद वापस लेने और कोऑपरेट करने के हवाले से कुछ पैगामात भेजे, जिसको अपोजिशन रहनुमाओं ने सीधा साफ ही ना कह कर जो है वो मुस्तरद कर दिया है। अब उनके बाद उन्होंने डी चौक के जलसे के हवाले से बड़ी ख़तरनाक बातें की हैं और मेरे ख्याल में एक जो मिनिस्टर हैं इनको इसी बातें जो हैं वो बिल्कुल करनी तो नहीं चाहिए क्योंकि इनके बकौल तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो रही है। दे आर ऑन जो कंफर्ट जोन है वो इनको दस्तयाब है और इसके बावजूद ये धमकी देना कि तहरीक अदम एतमाद वाले दिन PTI के जो अरकान हैं जो इस बारे में सोच रहे हैं कि उन्होंने अदम एतमाद के हक़ में वोट देना है, उन्होंने गुजर कर भी यहीं से जाना है और वापस भी इसी तरफ से आना है, ये खुली धमकी है। और इसकी ढके छुपे अल्फाज में जो है वो इसको सेफ नहीं किया जा सकता, एक्सक्यूज़ ढूंढे जा सकते हैं, लेकिन ये एक वाज़िया पैगाम है अपने ही अरकान के लिए और उन अरकान के लिए जो पर तोल रहे हैं तहरीक अदम एतमाद को सपोर्ट करने के हवाले से। फवाद चौधरी हों, शेख रशीद हों, ग़ुलाम सरवर हों या सियासी अमूर के मशीर शहबाज गिल हों, ये हुकूमती मुश्किलात में इजाफ़े के अलावा जो हैं वो किसी ख़ास जो है वो कोशिश का बायस नहीं बन रहे। इनके बयानात जो हैं वो मुसलसल जो हैं वो अपनी ही पार्टी के नुमाइंदों और इत्तेहादियों को ख़ास कर
تحفظات میں مبتلا کر رہے ہیں۔ بظاہر خان صاحب کی طرف سے یہ دعویٰ اور ان کی حکومت اور حمایتیوں کی طرف سے یہ دعویٰ زور و شور پر جاری ہے کہ کچھ نہیں ہونے جا رہا اور جو ہے وہ حکومت اپنی جگہ کھڑی رہے گی، لیکن دوسری طرف جب ہم ان بیانات کا جائزہ لیتے ہیں تو کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، کہیں تو دال جو ہے وہ کالی ہو رہی ہے۔ اچھا، 3 تصویریں، 3 کہانیاں، 3 چوہے، یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے اور اس سے بھی کچھ اشارے ہیں، یہ میں آپ سے آگے چل کے شیئر کرتا ہوں۔ فی الحال جو اپریل فول کا ذکر شیخ رشید صاحب نے جو کیا تھا کہ جی اپریل کا جو یکم، جسے اپریل فول کہا جاتا ہے، اور اس میں یہ اپوزیشن کے لیے اپریل فول ہوگا، لیکن فی الحال یہ اپوزیشن کے لیے مارچ جو ہے وہ کول ہونے جا رہا ہے، کچھ ایسی ہی خبریں ہیں۔ کیونکہ اگر ہم ان کے وزراء کے بیانات کا جائزہ لیں اور ان کے اتنے یہ اس قدر غیر ذمہ دارانہ بیان ہے کہ میرا نہیں خیال کہ اس کے اوپر جو پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف، اس کو کوئی ایکشن جو ہے وہ لیے بغیر درگزر کرنا چاہیے۔ شہباز گل جو ہیں انہوں نے بھی ایک بیان داغا ہے جی، اور بڑا خطرناک بیان ہے۔ ان کے کہنے کے مطابق یہ ووٹ لینے سے پہلے ہی جو ہے وہ نہل ہو جائیں گے۔ ہم نے ان کی یہ جو جلسہ ہم نے ارینج کرنا ہے اور یہ جو پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں وہ ان کے پوسٹر بنائیں گے، جوتوں کا ہار پہنائیں گے، ان کے ساتھ وہ سلوک کریں گے کہ ان کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ اور یہ باتیں اپوزیشن یا پی ٹی ایم کے ارکان کے بارے میں نہیں ہیں، یہ اپنے ہی ان حکومتی مبینہ حکومتی ممبرز کے بارے میں جن کی خبر پچھلے دنوں ایک اخبار میں بھی چھپی ہے، اس میں 33 ایم این ایز کا کوئی نام وغیرہ آیا ہے، 2 نے اس میں سے تردید کی ہے اور وہ بھی فواد چودھری صاحب کے حوالے سے ہی ہے۔ اور ابھی تک یہ ساری جو سینیریو چل رہا ہے، سین چل رہا ہے، یہ ہر طرف جو ہے نا وہ پریشانی لاحق ہوتی جا رہی ہے۔ خان صاحب کی پریشانی جو ہے وہ روایتی تقریر ہم نے کل بھی دیکھی ضلع حافظ آباد میں، یہ جلسہ ایک ضلع حافظ آباد میں ہوا پنجاب میں، اور پنجاب اس کے حوالے سے مختلف اطلاعات بھی تھیں کہ سرکاری ملازمین اور پٹواریوں وغیرہ کی مدد سے کوئی جلسے کا کٹ کیا گیا ہے۔ کراؤڈ جو تھا وہ تقریباً 40,000 ایجنسیوں کی رپورٹ کے مطابق، اور پی ٹی آئی کا دعویٰ 50 سے 60,000 کا ہے۔ اعزاز رائے نے کو 30 سے 35,000 کی تعداد جو ہے وہ اس میں بتائی ہے۔ خان صاحب کل پھر اس مجمع سے گفتگو کرتے ہوئے جو اپنی ایک لہر میں بہہ گئے اور انہوں نے برملا اس چیز کا اظہار کیا ہے کہ یورپی یونین کے خلاف دیا گیا ان کا بیان وہ اس پر قائم ہے، اور یہ بالکل ٹھیک ہے، بلکہ اس دفعہ وہ زیادہ آگے چلے گئے اور پنجابی روایتی لفظ ایک کمی جسے مطلب چھوٹا کہہ لیں یا ہلکا کہنے کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کمی نہیں ہے کہ آپ کے حکم کی جو ہے وہ پاسداریاں کرتا پھرے۔ ہمارا بھی ایک دہشت گرد جو ہے وہ لندن میں موجود ہے، تو آپ جب ہم نے اسے آپ سے مانگا تو آپ نے کہا کہ عدالت میں اس کو ثابت کریں، تو کیا اب ہم اس پر ڈرون حملہ کر دیں؟ بھارت کے حوالے سے آپ نے کبھی جو ہے وہ اپنے خدشات کا اظہار نہیں کیا، سفارتی آداب کے خلاف تھا کہ جو آپ نے خط لکھا سفیروں نے۔ بہرحال ہم امریکہ کے غلام نہیں ہیں، یہ عوام میں ایک دفعہ پھر دہرایا گیا ہے، ابھی اس کا ریئیکشن کچھ آئے ہیں اور کچھ آنے باقی ہیں۔ کچھ باتیں ٹھیک بھی ہیں، بلا شبہ پاکستان غلام نہیں ہے، لیکن میں جیسے کہ پہلے اپنے ویلاگز میں آپ دوستوں کو بتا چکا ہوں کہ پاکستان ڈیپینڈنٹ ضرور ہے، بلکہ دنیا کا ہر ملک ایک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ ہے۔ امریکہ سپر پاور ہے، اس کے باوجود بھی وہ ڈیپینڈنٹ ہے۔ امریکہ، روس اور چائنا کے حوالے سے، یوکرائن کے حوالے سے بھی کچھ نئی اپڈیٹس ہیں، وہ نیکسٹ ویلاگ میں انشاءاللہ آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ خان صاحب کا مزید جو عزم کا اظہار انہوں نے کیا ہے بڑا مذاقہ خیز سا لگا مجھے، تو میں معذرت چاہتا ہوں اپنے پی ٹی آئی کے ورکر سے، لیکن یہ جو تقریر ہے اس کو بندہ کور کرے بھی تو کیسے، کیونکہ یہ وہی پرانے ہی ایک گھما پھرا کر بات کی جاتی ہے۔ کبھی خان صاحب کچھ عرصہ پہلے کہتے ہیں کہ مجھے عوام کا بڑا احساس ہے اور میں اس مہنگائی کو کنٹرول کیے بغیر نہیں جاؤں گا اور آخری 2 سال اسی پہ کام کروں گا۔ کل خان صاحب کا جلسے میں کہنا تھا کہ آلو ٹماٹر کی قیمتیں کم کرنے کے لیے نہیں آیا تھا، اور پھر اس کی وضاحت میں وہ کہتے ہیں کہ میں قوم بنانے کے لیے آیا تھا۔ خان صاحب اب یہ قوم بنے گی کس طرح یا بنی کتنی ہے یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن بھوکے پیٹ خان صاحب نہ جنگیں لڑی جاتی ہیں، نہ آئیڈیاز آتے ہیں، نہ کاروبار ہوتے ہیں۔ قوم جو ہے وہ مہنگائی کی چکی میں پسی ہوئی ہے، اور وہ آپ سے اس چیز کی غماز ہے کہ آپ انہیں یہ مصنوعی مہنگائی کی قلت سے جو ان کی جان چھڑائیں۔ آپ نے پھر چوروں کو لٹکانے کی بات کی، لیکن ابھی تک آپ نے اپنی پارٹی میں موجود چوروں کو نہیں لٹکایا۔
قوم جو ہے وہ ایسے نہیں بنے گی کہ جب اگر آپ کی سیاسی فضا جو ہے اس کا ایک انوائرمنٹ بنے تو آپ کسی جلسے کا اعلان کریں. گو کہ ایک اور خبر آپ سے لیٹسٹ بریک کرنی ہے. پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ نے بھی ڈی چوک میں جلسے کا اعلان جو ہے وہ تقریباً کر دیا ہے. اپنے ضلعی صدوروں کو اور ہدایات جاری کر دی ہیں کہ وہ تیاری کریں. ڈی چوک میں ہی یہ جلسہ ہوگا. GUI آلریڈی ہی اپنے ورکرز کو تیار رہنے کے لیے کہہ چکی ہے. اب ایسے سارے ماحول میں یہ ڈیزل، یہ چوہے، یہ ایسے الفاظ، کل خان صاحب نے تقریر میں چوہے کہا، 3 چوہے شکار کرنے نکلے ہیں. ایسی ایکسائٹمنٹس، ایسی چیزیں، کم سے کم خان صاحب قوم بنانے والا لیڈر یہ باتیں نہیں کرتا. دوسری طرف آپ کے بقول چوروں کا ٹولہ ہے، رنگ بازوں کا ٹولہ ہے، امریکی مفادات ہیں، ساری سازشیں ہیں. ایسی سازشوں میں اپنے ہی ورکرز کو، اپنے ہی لوگوں کو اکٹھا کرنا اور دوسری طرف اپوزیشن کا بھی بندے اکٹھا کرنا، یہ دو بدو کیا عوام کو لڑانے سے قوم بنے گی؟ بالکل نہیں بنے گی. آپ نے عدلیہ اور ECP الیکشن کمیشن سے بھی گزارش کی ہے کہ آپ جو ہے اس بارے میں مدد کریں اور اس کے اوپر کارروائی کریں. 25 سال آپ نے تبلیغ کا بھی ذکر کیا اور ایک سیاسی جد و جہد کا آپ نے اپنی ذکر کیا، جس میں معذرت کے ساتھ خان صاحب آپ کو ٹیم میں وہ نمونے ملے ہیں. اور آپ کے کیوں نمونے؟ اس لیے کہ آپ نے اپنے الیکٹیبلز جو آپ کی پارٹی کے ساتھ چلنے والے تھے، جو جیتے ہوئے ہیں، ان کی بجائے آپ نے وزارتیں مشرف کی باقیات کے ذمے کی. کبھی فردوق عاشق اوان ہو، شیخ رشید جیسے ہر طرف چلنے والے ہوں، فواد چودھری جیسے نمائندے ہوں، یا ترجمانوں کی فوج ہو جس میں شہباز گل جیسے لوگ ہوں، جس کی وجہ سے آپ کا ایک بہترین ورکر اور MNA عامر لیاقت جو ہے وہ تقریباً پارٹی چھوڑ چکا ہے، صرف اعلان ہونا باقی ہے اور وہ آپ کی ہر بات پہ تنقید کر رہا ہے. آپ نے ایک کال نہیں کی انہیں منانے کے لیے. جتنے بھی سیاسی آستانے ہیں وہاں تو آپ جا رہے ہیں، لیکن آپ کے اپنے اراکین کی ناراضگی جو ہے وہ دور نہیں کی، بلکہ ان کو آپ کے نمائندے جو ہیں وہ اس چیز کی دھمکیاں دے رہے ہیں. اور یہ دھمکیاں ہی ہیں. ڈی چوک سے گزر کر جانا ہے، آپ کے گلوں میں جوتوں کے ہار پہنائے جائیں گے، نسلیں آپ کی یہ یاد رکھیں گی. بہرحال اس کے ساتھ خان صاحب نے کل کے جلسے میں اپنی کچھ کامیابی بھی گنائی جو کچھ حد تک بہتر بھی تھیں چیزیں. صحت کارڈ کے حوالے کا ذکر کیا، پناہ گاہیں بنانے، راشن پروگرام، یکساں تعلیمی نصاب، 26 لاکھ جو ہیں وہ اسکالرشپ بھی قانون اعلان کیا. ایک چیز جو اچھی ہے دیکھنے میں، کچھ منصوبوں کا بھی افتتاح ہوا ہے. ایک بڑی سڑک کی جا افتتاح کیا گیا ہے. DHQ جو ہے ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ہے 400 بیڈز کا، اس کا افتتاح کیا. حفظ آباد یونیورسٹی کے حوالے سے بھی کچھ ذکر ہوا ہے. پیوٹن کے حوالے سے، ٹرمپ کے حوالے سے بھی ذکر کیا ہے کہ انہوں نے مجھے بڑی عزت دی تھی. اور عزت سے مجھے یاد آیا کہ میں نے آپ کے لیے بات چھوڑی تھی 3 تصویریں 3 کہانیوں والی. اچھا، عوام جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے وہ جاننا چاہتی ہے کہ تحریک اعتماد جائے گی کس طرف. تحریک اعتماد جو ہے وہ بظاہر دونوں طرف سے اپنی اپنی نہج پر پہنچ چکے ہیں. اب اس میں جو مین کردار ادا کرنا ہے، وہ کرنے سے پہلے آپ کو میں سٹوری 3 کہانیاں 3 تصویروں والی بتاتا ہوں. وزیر اعظم نواز شریف نے JF ٹھنڈر طیارے کی ایک تصویر منظر عام پر آئی تھی، اور یہ آخری دنوں کی بات ہے کہ جب وزیر اعظم کو جہاز کے کاکپٹ میں بٹھایا گیا اور ایک تصاویر آفیشلز کے ساتھ وہ آئیں. اور اس کے بعد دوسری تصویر جو 3 تصویروں میں دوسری تصویر ہے، اس میں خاقان عباسی صاحب کو بھی آخری دنوں میں جہاز کے اسی طرح کو جو ہے اس میں بٹھایا گیا اور اس تصویر کو بھی پبلش کیا گیا. اور وہ دونوں حضرات ان تصویروں کے آنے کے بعد جو ہیں وہ اپنی مدت جو ہے یا اپنی سیٹ سے اتار دیے گئے جیسے تیسے بھی. اب پچھلے دنوں تحریک عدم اعتماد کے بعد خان صاحب کی ایک پر اعتماد فوٹو دیکھنے میں یہ جہاز میں ہی وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اسی طرح کی ایک تصویر جو ہے اس کا حوالہ دیا جا رہا ہے. تو اس حوالے سے سوشل میڈیا کے اوپر ایک بڑی مزے کی باتیں چل رہی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیشہ جو ہے وہ اتارنے سے پہلے جہاز پر بٹھاتے ہیں. یہ ریمیبلنس کے حد تک ٹھیک ہے، یہ ایک وقت ہی بتائے گا، لیکن خان صاحب کی تقاریر میں ہونے والی باتیں، وہ جو کانپے ٹانگیں کانپیں، کوئی ذکر چل رہا تھا بلاول صاحب کی طرف سے،
اس کا عملی مظاہرہ دیکھنے میں نظر آ رہا ہے۔ بہرحال ابھی جو اپوزیشن کے اتحادی ہیں انہوں نے مین رول ادا کرنا ہے۔ اپوزیشن بڑی بہترین طریقے سے کھیل رہی ہے اور انہوں نے اپنے تمام پتے جو ہیں وہ کھیل چکی ہے، جبکہ حکومت جو ہے وہ ابھی تک اپنے اتحادیوں کو تو راضی کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی۔ اب پارٹی ممبرز ان کے ساتھ کتنے ہیں یہ ان کی کسی میٹنگ کے بعد ہی نظر آئے گا۔ البتہ پی ایم ایل این نے کل ایک اشاعیہ دیا جس میں اس کے 84 ممبران نے شرکت کی ہے، اور یہ ایک اچھے انہوں نے اپنا پاور شو کیا اور انہوں نے دکھایا ہے کہ ان کے 84 ایم این ایز جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں۔ بہرحال آج کے پروگرام میں اتنا ہی۔ دیکھتے ہیں کہ یہ جو تحریک عدم اعتماد کی ساری باز گشتیں ہیں یہ کہاں جا کر رکتی ہیں۔ لگ ایسے رہا ہے کہ جو مارچ ہے یہ اپوزیشن کے لیے کول ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ مزید اپڈیٹس کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔